अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अजीम फ़िलासफ़र सुक़रात के एक जुमले से करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि हर शख्स चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो, मगर कोई भी शख्स बूढ़ा नहीं होना चाहता। एक लिखने वाले की क्या दानिशमंदी और अक्लमंदी होती है कि ज़िंदगी की बड़ी बड़ी हकीकतों को एक छोटे से जुमले में पिरो देता है। तो आज के इस प्रोग्राम में एक इल्मी और अदबी शख्सियत को हमने मदऊ किया है अपने वीनस के स्टूडियो में। मैं तारुफ करवाना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील खान साहब। आप कॉलम निगार हैं, मुबस्सिर हैं, इसके अलावा आप वीलॉगर भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, बेहद मुतासिर कुन आवाज़ के आप मालिक हैं। आप आर्ट्स काउंसिल कराची के मेंबर भी हैं और इसके अलावा अदबी हलकों में आपकी शमूलियत गाहे बगाहे नज़र आती है। तो हम शकील खान साहब को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? बहुत अल्लाह के शुक्र है, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। आपकी आमद का बेहद शुक्रिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा प्रोग्राम यकीनी तौर पे सेरे हासिल गुफ्तगू के साथ रहेगा। बस ये तो आप डिपेंड करता है कि आप क्या पूछती हैं और मैं क्या जवाब देता हूँ। बिल्कुल, आपका इम्तिहान शुरू होता है अब। तो शकील साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी आवाज़ ऐसे शुरू करना चाहूँगी कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं और जहाँ भी मैंने आपको तकारीब में सुना है तो माशाल्लाह बड़ी दबंग आवाज़ के साथ आपकी एंट्री होती है। अच्छा, ये बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर एक तबसरा निगार, एक अच्छा लिखने वाला, एक अच्छी आवाज़ का मालिक भी हो, बोलने का मालिक भी हो, तो उस पर सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये अदबी दुनिया में कदम आपने कब से रखा, ये कब की बात है? देखो, मैं बहरहाल कोशिश ये करूँगा कि बहुत हल्के फुल्के अंदाज में बात करूं और इसको बहुत ज्यादा सकील या बहुत मोटे मोटे अल्फाज से बात ना करूं, ताकि हमारी जो आम आवाम है उनको समझ में आए कि हम क्या बात करना चाहते हैं, हम भी एक दूसरे से लुत्फ अंदोज हों और हम भी उन बातों को एंजॉय कर सकें कि जो हम बातें कर रहे हैं। मैं ये अल्लाह पाक का एहसान मानता हूं और अल्लाह पाक का एहसान है, ये कुछ उसकी इनायात हैं। मेरे वालिद साहब को तो सिर्फ उर्दू में दस्तखत करना आता था। अच्छा। वो बिल्कुल पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, बिल्कुल पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, सिर्फ उर्दू में दस्तखत करना जानते थे। मेरी अम्मी जो हैं वो उर्दू पढ़ना जानती हैं, इसलिए पढ़ना जानती हैं कि उन्होंने कुरान पाक पढ़ा हुआ था तो वो उर्दू अखबार वगैरह पढ़ लेती थी। बिल्कुल। तो ये तो जिसे कहते हैं ना कि एक खास करम है मुझ पर कि अल्लाह पाक ने मुझे इस तरफ डाल दिया। कुछ मेरे बुजुर्गों की मेहरबानियाँ थी, कुछ जानने वालों की मेहरबानियाँ थी, कुछ वो लोग थे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मिले और वो इस तरफ ले आए। नहीं तो मैं तो सिंपल मैट्रिक पास क्लर्क आदमी था। जिंदगी में यही होना चाहिए था मुझे। बाकी ये वीलॉगर और ब्लॉगर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट और आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी और अदब और शायरी और सहाफत, ये सब चीज़ें तो उन बुजुर्गों की मेहरबानियां हैं, उन लोगों की मेहरबानियां हैं कि जो निसा हमें यहाँ लेकर आ गए। और तुमने जिक्र किया अरस्तू का 5000 साल पहले का, लेकिन हमारे एक मुख्तार मसूद साहब जो हमारे ज़माने के या हमसे पहले के ज़माने के एक पाकिस्तान के सबसे बड़े इंशा पर्दाज में उनको कहूँगा, वो एक जगह लिखते हैं कि कहत में मौत अर्ज़ा होती है। वाह। कहत में मौत अर्ज़ा होती है और कहत व रिजाल में ज़िंदगी। क्या बात है। मर्गे अंबोह का जश्न हो तो कहत, हयात बेमसरफ का मातम हो तो कहत व रिजाल। क्या कहने। एक आलम मौत की नाहक जहमत का, दूसरा जिंदगी की नाहक तोहमत का। क्या बात है, क्या बात है। एक समा हश्र का, दूसरा महज हशरातुल अर्ज़ का। वाह 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 वाह। जिंदगी के ताक़ुब में रहने वाले हमेशा कहत से ज्यादा कहत और रिजाल का गम खाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब आप ये देखें, आपने जो 5-6 जुमलों में अक्कासी की है, जिंदगी की कितनी तल्ख हकीकत है, लेकिन एक लिखने वाले का क्या कमाल होता है। यकीनी तौर पर शकील साहब, आपको सोहबत फिर इस तरह के लोगों की मिली होगी जहां आपका उठना बैठना होगा। कमाल लोग आप मतलब तसव्वुर नहीं कर सकती। मतलब मैं ये तहदीस नेमत रब्बे जलील है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी अल्लाह मियां ने हमने बड़ी गुर्बत के आलम से, हजारों लाखों लोग बड़ी गुर्बत के आलम से जिंदगी गुजारते हैं, हमने कोई कमाल नहीं किया इसमें। ये कोई कमाल नहीं है कि नहीं जी हमारे पास खाने के लिए नहीं था या हमारे पास पहनने के लिए नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने जो लोग मिलाए, कमाल के लोग मिलाए, कमाल के लोग, कि जिन्होंने जो खुद स्टेज पे ना जाने वाले, जो खुद जिसे कहते हैं ना सीढ़ियां ना चढ़ने वाले, लेकिन मुझे कदम ब कदम चलाने वाले, कदम ब कदम बढ़ाने वाले,
مطلب میں تو آج یہ جو کچھ بھی ہوں وہ انہی لوگوں کے دم سے ہوں. اچھا مجھے یہاں پہ ایک واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے شکیل صاحب, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ شخصیات ایسی آتی ہیں کہ جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. تو آپ نے جن لوگوں کی, جن شخصیات کا بھی تذکرہ کیا کہ انہوں نے ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے بڑھایا, تو انہی کی زندگی کے اثرات ہیں کہ آپ کو اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا. ہاتھ پکڑ کے کیا, قدم با قدم ساتھ دینا, ہاتھ بڑھنا. ہاتھ پڑھنا کیا مطلب, ہمارے پاس تو ہاتھ پڑھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا نا, ہمارے پاس تھا کیا بھائی, ایک آدمی کہ جو ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اچھا میں اس میں یہ بات تم کو بتا دوں کہ میں اس میں کوئی غربت کا ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہتا کسی سے بھی, کہ ہم غربت کا ایڈوانٹیج لینے والے, جو جیسے وہ انڈین فلم ہے نا سلم ڈاگ ملینئر, کہ جناب غربت کا ایڈوانٹیج حاصل کریں ہم. تو کوئی غربت کا ایڈوانٹیج نہیں لینا میں نے. اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ پاک نے مجھے بہت لاکھوں کروڑوں لوگوں سے اچھا کیا ہے, لیکن اس کا جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ کہ اس نے ہمیں ایک ایسی ماں دی کہ جس نے ہمارے اوپر یہ کوشش کی کہ ہم تعلیم حاصل کریں, ہم آگے بڑھیں. وہ باپ دیا کہ جس نے محنت کی اور محنت کر کے سب کچھ ہمارے حوالے کرنے کی کوشش کی, جتنا کچھ بھی وہ کچھ کر سکتا تھا. مطلب انہوں نے ہمارے لیے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی. میرے ابا نے جائیداد شاید صرف گدے تک یہ چھوڑے ہوں گے, باقی اور کوئی جائیداد نہیں چھوڑی, لیکن انہوں نے ہمیں ایک انسان بنانے میں مدد کی, کہ ایک ایسا انسان بنانے میں کہ جو معاشرے کے لیے فلاح مند ہو. آپ میرے گھر آؤ اور میں آپ سے یہ بالکل چیلنج کر رہا ہوں کہ میرا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. بیٹا ماشاءاللہ اس نے سی بی ایم سے اکاؤنٹنٹ فائنانس کیا ہے, اس طرح سے بڑا اچھی پوزیشن ہے. ان سے تم پوچھ لو کہ پوری زندگی میں نے کبھی ان سے یہ کہا ہو کہ تم فرسٹ ڈویژن آؤ, پوری زندگی میں کبھی میں نے کہا ان سے کہ فرسٹ ڈویژن آؤ یا پوزیشن لے کر آؤ. میں نے صرف ایک ہی بات کی ہے کہ یار انسان کے بچے بن کے رہو یار. مولانا روم کا ایک جملہ مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل تو انسان کی روح ہے, باقی تو سب ہڈیاں اور گوشت. حقیقت یہی. اچھا بھی آپ پروگرام کے درمیان میں آپ نے پڑھنے لکھنے کی بات کی کہ آپ کے والد صاحب کو دستخط صرف اردو میں دستخط کرنا آتے تھے بس. تو اچھا آج کے دور میں شکیل صاحب ہم پڑھنے لکھنے کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ کاغذ کی ڈگریاں لے لیں, اور جب ہم عملی دنیا میں قدم رکھتے ہیں بحیثیت انسان اس بندے کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو علم سے اس کا کم از کم کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمارے وہی والدین جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ہمیں زندگی میں کیا بنا کے چلے جاتے ہیں. تو یہ اتنا ڈفرینس کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تو تعلیم کا مقصد یا ڈگری کا مقصد یا پڑھنے کا مقصد صرف پیسے کمانا سمجھ لیا ہے نا. بالکل, کہ پیسے کمانا اصل مقصود زر جو ہے وہ ہمارا اصل مقصد ہو گیا ہے. اچھی اچھی ڈگریاں, بڑی بڑی نوکریاں, اچھی اچھی گاڑی, یہ ان سب چیزوں میں کوئی برائی نہیں ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لو کہ میں کہیں بھی اس بات کی برائی نہیں کر رہا کہ کسی کے پاس گاڑی نہیں ہونی چاہیے, گھر نہیں ہونا چاہیے, اچھی جاب نہیں ہونی چاہیے, اچھی وسائل نہیں ہونے چاہیے, لیکن زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوتا. بالکل بالکل درست کہا. مطلب زندگی کا مقصد تو وہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے کوئی ایسا حاصل کر سکیں, لوگ ایسا کوئی مطلب مقصد حاصل کر سکیں کہ جہاں ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے کچھ کام آئیں, اس مخلوق کے کچھ کام آئیں جو خالق نے پیدا کی ہے. بالکل. شکیل صاحب آپ تبصرہ نگار بھی ہیں اور میں نے کئی پروگرامز میں آپ کو سنا بھی ہے باقاعدہ طور پہ, اور بڑا بے لاک تبصرہ بھی کرتے ہیں آپ. اچھا اس دور میں لکھنے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے, بڑھتی جا رہی ہے, لیکن ایک معیاری جو ادب سے واقعی تعلق رکھنے والی آپ سمجھیں جو مٹیریل ہے وہ مارکیٹ میں مجھے کم نظر آتا ہے. اور تبصرہ نگار اس کے اوپر ماشاءاللہ سے ان کا تبصرہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط تحاریر کو بھی ایسے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تعریف گوئی بن گئی ہے, وہ تبصرہ نگاری نہیں رہ گئی ہے اب. چونکہ لابیز بہت کام کر رہی ہیں نسا, لابیز بہت کام کر رہی ہیں. مجھے آپ کی تعریف اس لیے کرنی ہے کہ آپ میری تعریف کرو گی. من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو, ہم دونوں ایک دوسرے کو حاجی کہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو سے حاجی سمجھے جائیں. بالکل. تبصرہ نگاری اصل دیکھو, ہم جب سامنے بیٹھتے ہیں نا, ہمارے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اور ہم کاغذ پر کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں, یہ امانت ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. مطلب میں ہوں اس دور کا سقراط, مجھے زہر نہ دو, میں تو احساس کی تلخیص سے مر جاؤں گا. کیا کہنے, کیا کہنے. تو ہم تو مطلب ہر آدمی اپنے اپنے دور کا سقراط ہے. ٹھیک ہے. ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پانی جو تم نے رکھا ہوا ہے, اس پیالے میں جو زہر سقراط نے پیا
تو جو اب تو یہ بہت کامن بات ہو گئی نا, ہر جگہ سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی جس نے زہر دیا تھا وہ تو نہیں جانتا, سقراط کو تو سب جانتے ہیں. لیکن سقراط جیسا کریکٹر بھی تو لاؤ نا زہر پینے کا. کون زہر پینے کے لیے تیار ہے؟ کون پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہے؟ کون اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ سچ کے اوپر آگے بڑھ کر پھانسی کو گلے لگا لے, پھانسی کے پھندے کو چوم لے, یا زہر کے پیالے کو چوم لے؟ ایسے کون سے لوگ ہیں؟ دیکھو, نیکی اور بدی کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے. بے شک. ایک قدم آگے بڑھ جائیں تو اشرف المخلوقات ہیں, ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو ننگے کائنات ہیں, اور درمیان میں ٹھہر جائیں تو محض ہجوم آبادی ہے. صحیح کہنا ہے. تو ہم تو ہجوم آبادی میں ہیں. بالکل صحیح کہا. سچ بولنے پہ بھی آپ نے بات کی, تو شکیل صاحب سچ بولنا, لکھنا آج کے دور میں بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے, اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ماحول کے حساب سے چلا جائے, زمانہ ہی ایسا ہے. تو یہ جو قلم تلوار سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے, یہ والی جو زوری ہے یا تلوار جیسی کاٹ رکھنے والا قلم ہے, یہ کیوں نہیں نظر آتا اس وقت سچائی کو سرعام کرنے کے لیے؟ اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہم اس کی قیمت کو برداشت نہیں کر سکتے, ہم وہ قیمت پے نہیں کر سکتے, ہم وہ قربانی دے نہیں سکتے جو تلوار کی بات ہے. ٹھیک ہے جی, ہم اپنی تاریخ سے مطلب سبق حاصل نہیں کرتے. حسد موہانی موجود تھے نا, مطلب یہ کہ لوگوں نے وہ تصویر دیکھی ہے نا کہ جہاں آج بھی وہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر موجود ہے, جہاں وہ گھاس کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے اور سپاہی ان کو اٹھا کر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہے مشق سخن جاری, چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے, حسرت کی یہ طبیعت بھی. تو یہ ٹھنڈے ٹھنڈے اصل میں سارا سچ وچ جو اب ہمارا ہے نا, فیض صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے. کیا میں تو ان کی ابھی نظومات اور غزلیات پڑھتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ جس طرح کی قلم کی کاٹ وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ تو اس کا مطلب ہے کہ سچ نہ لکھیں, ٹھنڈے ٹھنڈے ہی چلیں آپ. ادب کو اس طرح سے ٹھنڈا کمرہ اچھا لگتا ہے نا, ہاں ٹھنڈا کمرہ بھی اچھا لگتا ہے, ٹھنڈی گاڑی بھی اچھی لگتی ہے. ادب کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. دیکھو فیض صاحب کی بات کی آپ نے کہ چشم نم جانے شوریدہ کافی نہیں, تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں, آج بازار میں پابا جولاں چلو, دست افشاں چلو, مست رقصاں چلو, خاک برسر چلو, خوب باداماں چلو, راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو. کیا کہنے, حاکم شہر بھی, مجمع عام بھی, تیر الزام بھی, سنگ دشنام بھی, صبح ناشاد بھی, روز ناکام بھی, ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے, شہر جانا میں اب باصفا کون ہے, دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے, رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو, پھر ہم ہی قتل ہو آئیں یارو چلو. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. آپ تو فیض صاحب کو یاد دلائیں گی تو میں فیض صاحب کی طرف چلا جاؤں گا. مطلب یہ کہ ہم بس اب یہ سب چیزیں ہوتی نہیں ہم سے, اب مشقت ہوتی نہیں, اب جیل ویل کی جو ہے نا وہ برا لگتا ہے. اب ذرا ٹھنڈا کمرہ اچھا لگتا ہے, یہ اسٹوڈیو اچھا لگتا ہے, نساء بیٹھی ہوئی اچھی لگتی ہے, ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے میں دانشوری کرنا اچھا لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں, باقی ساری چیزیں تو بس ٹھیک ہے, اٹس اوکے. جس انداز میں بھی آپ نے مجھے فیض صاحب کی پوری نظم سنائی, کالج کے زمانے میں بھی آپ بڑے زبردست مقرر رہ چکے ہیں, تو کیا اس وقت کیا جوش و جو ولولہ ہوتا تھا, اور اس وقت جو تقاریر آپ کرتے تھے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا کیا سوچ کار فرما ہوتی تھی؟ دیکھو ہم شاید اس نسل کے آخری نمائندے ہیں کہ جس نے ایک نظریاتی سیاست دیکھی ہے, جس نے یہ دیکھا ہے کہ مطلب میں کسی کو برا ان دس سینس نہیں کہہ رہا کہ بھئی یہ لیفٹ کے لوگ ہیں, یہ رائٹ کے لوگ ہیں. میرا تعلق ہمیشہ سے رائٹ سے رہا, تو میں رائٹ کا آدمی تھا, اور رائٹ کے لیے بولنا, لکھنا, پڑھنا ساری چیزیں میری ذمہ داری تھی. میں نے کالج سے آغاز کیا, وہاں پر ڈیبیٹ کرنا اور تقریر کرنا, پھر یونیورسٹی میں, اور پھر یونیورسٹی میں اس زمانے میں ہم جس دور کی پیداوار ہیں وہ آخری یونیورسٹی کا الیکشن ہمارے سامنے ہوا. اچھا. آخری الیکشن کے ہم اس کے گواہ ہیں, جس میں ہمارے دوست شکیل الرحمان, جن کا بھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا, جینیٹکس کے پروفیسر تھے, وہ ہمارے آخری پریزیڈنٹ تھے. تو ہم نے تو یونیورسٹی کے الیکشن کو دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ متوسط طبقے کی قیادت کیسے اوپر آتی ہے. اور یہ اس ملک کے تالا آزما جو لوگ تھے کہ جنہوں نے کالجوں اور یونیورسٹی کی سیاست کو ختم کر کے, وہاں کی اسٹوڈنٹ یونینز کو ختم کر کے سیاست کو عمرہ کے ایوانوں میں پہنچا دیا. صرف ان لوگوں کو سیاست کرنے کا حق رہ گیا کہ جو کروڑوں اربوں روپے میں کھیل سکتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ ہماری قیادت یونیورسٹیز سے نکل کر آتی تھی, کالجز سے نکل کر آتی تھی. وہ لوگ تھے کہ جو گراس روٹ لیول سے آتے تھے,
جو یہ طے کرتے تھے کہ جناب ہم نے سیاست کو ایک مقدس پیشہ بنانا ہے, ہم نے اس طرح سے چلنا ہے. تو بہرحال ہمارا تعلق تو اس دور سے ہے اور ہم شاید اس نسل کے آخری نمائندے ہیں. شکیل صاحب, بات چیت کا سلسلہ یہیں سے ہم جوڑیں گے, ایک وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین, آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو شکیل صاحب, کالج کے حوالے سے کالج کے ماحول کی بات ہو رہی تھی, وہیں سے لوگ نکلتے تھے اور آگے ایوانوں تک پہنچتے تھے. اچھا, اس وقت کے دور میں جو سلیبس پڑھایا جاتا تھا وہ اب تک مجھے, جب میں نے بھی کالج کا زمانہ میں نے گزارا ہے, تو ڈپٹی نذیر احمد کے جو ناول اور خطوط غالب اور وہ تمام چیزیں باقاعدہ طور پہ اساتذہ آپ کے اندر منتقل کیا کرتے تھے. وہ صرف ایک ریڈنگ کی حد تک ہی نہیں, مرات العروس جو آج تک ہر زبان پر موجود ہے, تو وہ جو اسٹوڈنٹس کے سیکھنے سکھانے کا عمل تھا وہ کہیں مفقود ہو گیا ہے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کالج کا ماحول, ہمارا یونیورسٹیز کا ماحول بدلتا جا رہا ہے؟ تھوڑی سی سخت بات ہے, پیلے اسکول کو زندہ کرنا پڑے گا. نسا, میں نے پیلے اسکول سے پڑھا ہے شکیل صاحب. ہم سب نے پیلے اسکول سے پڑھا ہے. مطلب جو نسل تم کو نظر آ رہی ہے جی, وہ پیلے اسکول کی پڑھی ہوئی نسل ہے. ٹھیک ہے نا, پیلے اسکول کو زندہ کر دو, یہ ساری چیزیں زندہ ہو جائیں گی. میں کراچی یونیورسٹی سے میں نے پاس آؤٹ کیا ہے, ایک پروفیشنل ڈگری لی ہے, لیکن میں بالکل پوری ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے اگر اللہ میاں دوسری زندگی دے گا تو میں اپنے پیلے اسکول کے جو پرنسپل تھے سید محمد علی نقوی صاحب, میں ان سے پڑھنا پسند کروں گا. اچھا, میں ان سے دوبارہ پڑھنا پسند کروں گا. اگر اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے گا تو میں اسی پیلے اسکول میں ان سے پڑھنا پسند کروں گا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک علی گڑھ کی تہذیب, کہ وہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے, علی گڑھ یونیورسٹی کے سے انہوں نے ماسٹرز کیا تھا, وہ علی گڑھ کی پوری تہذیب ان کے اندر آ گئی تھی اور وہ پوری تہذیب ہمارے اندر منتقل کرتے تھے. میں نے بڑے بڑے اسکالرز سے تعلیم حاصل کی, پھر دنیا میں مختلف جگہوں پر لیکچرز پہ گیا, اٹینڈ کیے, مختلف سیمینارز اٹینڈ کیے. میری پروفیشنل لائف ایک بالکل الگ لائف ہے, اس میں نے, لیکن میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں اسی پیلے اسکول میں سید محمد علی نقوی سے پڑھنا پسند کروں گا. یہ دیکھیں استاد کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے کہ آپ نے کسی زمانے میں ان سے تعلیم حاصل کی ہوگی, لیکن جو ان کی منتقلی, علم کی منتقلی کا آپ نے جو ذریعہ یا جو بھی آپ نے ان کی چیزیں دیکھی, اس پہ آپ اب تک یاد کرتے ہیں. استاد تو میر حسن صاحب بھی تھے, اقبال کے, جب بھی اقبال وجود میں آئے. تو ایسے اساتذہ جب ہوں گے تو پھر شکیل صاحب جیسے ہی لوگ ہمارے سامنے موجود ہوں گے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب جو آپ کے بعد, اگر میں اپنی بات کروں کہ جو نمائندہ نسل اب آگے آ رہی ہے, تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جان ایلیا بن سکتا ہے؟ دیکھو, پہلی چیز تو یہ کہ میں تم سے یہ کہوں گا کہ اس کی تصحیح کرو کہ میر حسن, اقبال اور ان کے ساتھ شکیل خان کو نہیں ملاؤ. میں اساتذہ کی بات کر رہی تھی. مطلب اقبال تو بر صغیر کے دیو ہیں, بر صغیر کے مسلمانوں کا اتنا بڑا نام اقبال. بالکل ٹھیک ہے جی. اقبال کا کلام آج بھی ریلیونٹ کلام ہے, اقبال کی شاعری آج بھی ایک ریلیونٹ شاعری ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم پھر جب آگے کی طرف آتے ہیں, دیکھو ویسے تو ڈکلائن زندگی کے ہر شعبے میں ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں صرف ادب میں ہوا, صرف صحافت میں ہوا, صرف شاعری میں ہوا. بالکل ہر شعبے میں ڈکلائن ہوا. تمہاری نسل یا تمہارے سے بعد والی نسل, مطلب جو میں آج کا بچہ جو ہے نا, آج کے بچہ جو یونیورسٹی سے نکل رہا ہے یا کالج سے نکل رہا ہے, اس کی ایک بڑی بدقسمتی تو یہ ہے کہ یہ پیلے اسکولوں میں نہیں پڑھا, یہ پیسے دے کے پڑھا ہے. مطلب اس نے پیسے دیے ہیں اور یہ سمجھتا, میں کسی بچے کی برائی نہیں کر رہا, نہ میں اس طرف جانا چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی میرے باپ نے ہزاروں روپے فیس دیے, میں اس کو ہزاروں روپے فیس دیتا ہوں, یہ مجھے پڑھانے آتا ہے. وہ ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوتی, وہ ہم سنکرونائز نہیں ہوتے. وہ ٹیچر کے جو ہمیں پڑھاتا تھا اور اس بنیاد پہ پڑھاتا تھا کہ یہ اس کا پیشہ ہے, یہ اس کا فرض ہے پڑھانا. ٹھیک ہے. آج اگر ایک او لیول کا پڑھ رہا ہے بچہ یا اے لیول کا بچہ پڑھ رہا ہے, یا وہ ہزاروں روپے دے رہا ہے, ہزاروں روپے دے کے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے, اور وہ اس کی ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہو رہی, وہ اس کے ساتھ سنکرونائز نہیں ہو رہا, اس کے ساتھ اس کی کیمسٹری نہیں میچ کر رہی. مطلب ہم میں کوئی 1822 کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی, میں ابھی کچھ عرصے پہلے میں یونیورسٹی میں تھا, مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی 1822 کی بات کر رہا ہوں.
تو ہم مطلب وہ مجھے آج تک یاد ہے. پروفیسر نہال صاحب میرے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے. میں نے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا تھا. ماسٹرز کرنے کے بعد میں کچھ دن ایسے ہی بیکار وہیں ان کے لابی میں بیٹھ جاتا جا کر, اور جس طرح سے ایک تو میری آواز تیز ہے, پھر میں بک بک بہت زیادہ کرتا تھا. تو ایک دن انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا, مطلب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا, کہنے لگے بیٹا تو یہاں بیٹھا رہتا ہے, مجھے برا لگتا ہے. اچھا, میں آج بھی میں سوچتا ہوں کہ وہ کتنی محبت کرتے ہوں گے مجھ سے. تو جا کچھ نوکری تلاش کر, کوئی کام کر, یہ تو یونیورسٹی ختم ہو گئی, یہ ماسٹر ہو گیا تیرا, تمہارا ماسٹر ہو گیا شکیل, تم جاؤ اور کچھ کرو, مجھے تم یہاں بیٹھے ہوئے برے لگتے ہو. تو دیکھو نا ان کا ایک کنسرن تھا نا میرے ساتھ, وہ کسی مقام پہ دیکھنا چاہتے تھے, ان کی محبت تھی نا مجھ سے. میں آج بھی ان کو یاد کر رہا ہوں, میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں ان کے لیے, میں ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کر رہا ہوں. استاد کا درجہ پھر یہی ہوتا ہے, مطلب ان کو مجھ سے کیا لینا دینا تھا. میں نے اس کے بعد زندگی میں کبھی ان کو چارانے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہوگا. ٹھیک ہے, یونیورسٹی سے سیلری ملتی تھی ان کو, میرا اس وقت تو شاید ہماری فیس بھی 100-200 روپے ہوتی تھی کوئی سیمسٹر کی فیس, تو ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی ان کو پیسے ویسے میں ہم دے رہے ہوں کوئی. تو وہ یہ ریلیشن شپ جو ہے نا, گو کہ میں ایک بات تم سے کہتا ہوں نسا, کہ آج کا بچہ ہے بڑا چیتا بچہ, بالکل بہت چیتا بچہ ہے. سمت متعین کرنا نہیں سکھائی جاتی اسے, وہ اپنے سبجیکٹ کا چیتا ہے. جو چیز وہ پڑھ رہا ہے اس کا تو وہ ماسٹر ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں وہ ماسٹر نہیں ہے, بالکل. لیکن بقیہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے لیے وہ کہتا ہے سو واٹ. مطلب اگر اس سے بات کرو نا کہ بھائی ادب یہ ہے, شاعری یہ ہے, سوسائٹی یہ ہے, سماج یہ ہے, مطلب یہ کہ اس ساری چیزوں کے لیے بات کرو, تو وہ کہتا ہے سو واٹ. تو یہ سو واٹ بچہ جو ہے نا, ہم 100 واٹ بچے نہیں تھے. بالکل. اچھا, ان کو جو سکھایا جاتا ہے صرف وہ اسی میں پرفارم کرنا جانتے ہیں. مجھے یہاں پہ ایک صبح میں نے ایک واقعہ پڑھا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, تو اس وقت کا جو بادشاہ وقت تھا, تو انہوں نے ان کے ساتھ کچھ مشورہ کیا مدرسے کے حوالے سے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو بھی بچہ یہاں مدرسے میں ایڈمیشن لینے کے لیے آئے گا, تو اس کے لیے ہم فرض کر دیں کہ اس نے کوئی اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ہنر سیکھنا ہے. اس کی ریزن کیا انہوں نے بتائی, تاکہ جب یہ یہاں سے باہر نکلے تو اس کے پاس کوئی ہنر ہو, صرف دین نہ بیچے, صرف دین نہ بیچے. تو یہ والی سوچ اس وقت کار فرما نہیں ہے, بس جو آپ کو دے دیا وہ تعلیم کو ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے. بس شکیل صاحب, آپ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس سے بھی کافی عرصے تک, بلکہ ابھی بھی آپ بینکنگ سیکٹر میں آپ پرفارم کر رہے ہیں, تو ادب کی دنیا ایک الگ دنیا ہے, یہ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کی دنیا ایک بڑی الگ ہی دنیا ہے. تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں سرو کرتے ہوئے؟ پیر و مرشد یوسفی صاحب جو ہے نا, مشتاق احمد یوسفی صاحب, ایک جگہ وہ لکھتے ہیں, میں تمہاری باتوں کو ادھر ادھر گھماتا رہوں گا, برا نہیں ماننا میری بات کا. وہ ایک جگہ ذکر کرتے ہیں کہ شعر و شاعری سے طبیعت نفور تھی. وہ اپنے ایک خان سیف الملوک خان, ان کا ایک بڑا مشہور کیریکٹر ہے سرگزشت میں. وہ کہتے ہیں کہ شعر و شاعری سے طبیعت نفور تھی. ایک مرتبہ یار لوگوں نے ڈان اخبار کے سالانہ عظیم الڈان مشاعرے میں لے جانا چاہا, کسی طور رضامند نہ ہوئے. ہمارے منہ سے نکل گیا, چھوڑو بھی, ٹکٹ زیادہ بک گئے ہیں اور جگہ تنگ, دنگے فساد کا اندیشہ ہے. صحیح. اب مصر ہیں کہ ضرور جاؤں گا. جگر کے ایک ایک شیر کی داد جماہی سے دی, اور حفیظ کی رقاصہ کو تو خراٹوں پہ اٹھا لیا. ہم نے ٹہوکا دے کر کہا, خان صاحب خراٹے لینا آداب مشاعرہ کے خلاف ہے. چمک کر بولے, اردو کی 3-4 غزلیں لگاتار توجہ سے سن لوں تو قسم خدا کی میری تو پتی اچھلاتی ہے. کیا کہنے ہیں مشتاق صاحب کا بھی, کیا کمال کی. دیکھو غالب اور میر کے عہد کے لوگ یہ کہتے ہوں گے, اس پر فخر کرتے ہوں گے کہ انہوں نے غالب کو دیکھا ہے, انہوں نے میر کو دیکھا ہے, انہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری. ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے مشتاق احمد یوسفی کو دیکھا ہے, ہم نے ان سے ہاتھ ملایا ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم نے ان کے جوتے سیدھے کیے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اتنی بڑی شخصیت تھے. یوسفی صاحب کا پیشہ بھی بینکنگ تھا. اچھا. یوسفی صاحب بھی بینکر تھے بنیادی طور پہ, اور وہ تو چونکہ یو بی ایل اور BCCI اور دیگر بینکس کے پریزیڈنٹ رہے, یو بی ایل کے پریزیڈنٹ تھے وہ, مطلب اس طرح سے.
تو شاید یوسفی صاحب سے انسپائریشن کی وجہ سے میں بینکنگ میں بھی چلا گیا اور ادھر بھی آ گیا. اچھا, اتنی شخصیت کا اثر رہا ہے. میں یوسفی صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں. اچھا, مطلب میرے گھر پہ اگر کبھی آپ آؤ تو میری بیڈ سائڈ پر جو 2-3 کتابیں ہمیشہ رکھی ہوئی ملیں گی, اس میں ایک یوسفی صاحب, ان میں سے ایک یوسفی صاحب ہوگی, ایک دیوان غالب ہوگا. یہ 2 تو کمپلسری ہیں, رکھی ہوئی ہوں گی وہاں پر. کہ یوسفی صاحب کی 3 کتابیں ہیں ٹوٹل, 4 کتابیں, اس میں سے کوئی ایک یوسفی صاحب کی کتاب رکھی ہوگی اور ایک دیوان غالب رکھا ہوا ہوگا. باقی سب آتی جاتی رہتی ہیں, ہٹتی رہتی ہیں, دوبارہ شیلف میں جاتی رہتی ہیں. لیکن یہ 2 کتابیں پرماننٹ بیڈ سائڈ پہ میری ہوتی ہیں, میرے بستر کے ساتھ یہ 2 کتابیں مستقل ہوتی ہیں. اچھا, قوموں کی ترقی کا جو دار و مدار ہوتا ہے نا, وہ آپ علم یعنی کہ کتابیں آپ اپنے گھر میں رکھیں. ہمارے گھر میں جو ہے وہ ٹی وی کے سائز ذرا بڑے ہوتے ہیں, اسکرینز بڑی ہوتی ہیں, آسائشات ہوتی ہیں, لیکن اگر میں کتاب کا کوئی شیلف ڈھونڈوں کسی گھر میں جا کے, مجھے نظر نہیں آتا. آپ ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیتیں, یقینی طور پہ کتابوں سے محبت ہے. شکیل صاحب, اس وقت نوجوان نسل یہ بڑی فخر سے کہتی ہے کہ مجھے تو اردو صحیح سے, معاف کیجیے گا, بڑی بڑی محافل میں کہ معاف کیجیے گا میری اردو کچھ اتنی اچھی اور خاص نہیں, جبکہ انگلش بھی کوئی خاص نہیں ہوتی. بالکل. تو یہ اردو سے جو محبت اور یہ لگاؤ جو آپ کو ہے اور مجھے بھی بہت زیادہ ہے, یہ اس وقت کے نوجوان نسل میں موجود نہیں ہے. تو ان کو یہ جو تقاریب میں دیکھتی ہوں مختلف جگہوں پہ, اس میں بھی مخصوص لوگ ہی رہتے ہیں, تو اس میں نوجوان نسل آتے ہوئے شاید کتراتی ہے, گھبراتی ہے. یہ ماحول کیسے بدلا جائے؟ آسان بنانا پڑے گا نسا, آسان بنانا پڑے گا چیزوں کو. دیکھو, ہر نسل کی اپنی پرابلم ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی وہ بڑے برے بچے ہیں. بالکل, وہ بہت اچھے بچے ہیں. جو نسل آ رہی ہے وہ ہمیں چیزوں کو آسان بنانا پڑے گا اور ان کی سطح پہ لے کے جانا پڑے گا. کتاب کلچر لوگ کہتے ہیں کہ ختم ہو رہا ہے. بہرحال میں آج بھی کتاب سے محبت کرتا ہوں, اس کے لمس سے محبت کرتا ہوں, اس کے صفحے کو پلٹنے سے محبت کرتا ہوں. جب تک انڈر لائن نہ کیا جائے مزہ ہی نہیں آتا کتاب پڑھنے کا, ہے نا جی. تو میں چونکہ اس کو ساتھ میں بٹھا سکتا ہوں, ساتھ میں رکھ سکتا ہوں, تو مجھے کتاب. لیکن یہ کہ ہم اس بنیاد پر اس نسل کو رد نہیں کر سکتے کہ وہ ٹیبلیٹ میں پڑھ رہی ہے, وہ لیپ ٹاپ میں پڑھ رہی ہے, یا وہ اپنے موبائل پہ پڑھ رہی ہے. پڑھنے کا عمل تو جاری ہے نا. بالکل, اپنے دور کی روایت ہے, اپنے دور کی روایت ہے کہ وہ اگر ٹیبلٹ پہ پڑھ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ اردو سے, کیا صرف اس کو اردو نہیں آتی؟ بھائی اس کو دیگر زبان, اگر وہ بچہ ہمارے سندھ کا بچہ ہے تو اس کو سندھی بھی تو نہیں آتی. وہ یہ بھی تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں مجھے پنجابی بڑی اچھی آتی ہے, صاحب میری ماں کی زبان پنجابی ہے تو میری پنجابی مجھے بڑی اچھی آتی ہے, مجھے اردو نہیں آتی. بھائی اس کو پنجابی بھی نہیں آ رہی, اس کو پشتو بھی نہیں آ رہی. مطلب یہ جو کلچر ہے, ٹھیک ہے, دنیا جو ہے وہ بڑی مختصر ہو گئی ہے, دنیا ایک ہتھیلی میں سمٹ آئی ہے. اس موبائل نے ہماری بہت ساری چیزوں کو اگر ہم سے قریب کر دیا تو بہت ساری چیزوں کو ہم سے دور بھی کر دیا. ٹھیک ہے نا. اس نے ہمارے رشتوں کو دور کر دیا, اس نے ہمارے کنبے کو دور کر دیا. میں دیکھو, آپ بہت اچھی کمپیئرنگ کرتی ہو, آپ بہت اچھی ناظم ہو, لیکن ایک بات پر بات ضرور کرو کہ کنبے کو بچا لو. کنبہ بچ جائے گا نا. ہمارا کنبہ برباد ہو رہا ہے, ہماری محلے داری تو شاید میں تمہاری باتوں سے مختلف بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں اور یہی گفتگو ہونی چاہیے تاکہ کچھ ناظرین کو بھی سیکھنے کو. ہماری محلے داری ختم ہو گئی. ایک محلہ جو ہوتا تھا نا, جو سارا محلہ مل کر ایک بچے کی تربیت کرتا تھا, یا ایک محلے کا خاندان ہوتا تھا پورا, وہ محلہ ختم ہو گیا, وہ ختم ہو گیا ہے. اس کی کوئی جگہ باقی نہیں بچی اب. لیکن ہمارا کنبہ بھی برباد ہو رہا ہے. شکیل صاحب, مجھے اب تک یاد ہے, میری امی بتاتی ہیں کہ پہلے جو کنبے اور محلے ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ اگر کسی فلانے گھر کے بچے کی کوئی غلط حرکت وہ اس کو کہیں پکڑ لیں تو وہ بالکل ایسے اس کو ڈانٹتے اور ڈپٹتے تھے جیسے اس کا اپنا بچہ ہے. اور آج جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچے کی غلطیوں کو خود پردہ پوشی کر رہے ہوتے ہیں. تو ماحول تو پھر اسی طرح سے آپ پھر اس زمانے کو جو اگر آپ نوجوان نسل کو آپ اگر مورد الزام ٹھہرا لیں تو اس میں سب سے بڑی غلطی تو آپ کی اپنی خود کی ہے. راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے, راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے, میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے نا. واہ. تو کوشش یہ کریں, ہم آپ کے پاس اللہ نے بہت بڑا آپ کو چینل دیا ہے, آپ کے پاس ایک اسکرین موجود ہے, آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, کہ کنبے کا تحفظ کریں. کنبہ بچ جائے, خاندان بچ جائے, ہم اردو بچا لیں گے. دیکھو, ہم کچھ عرصے پہلے تک یہ سوچتے تھے کہ رومن کی وجہ سے اردو برباد ہو جائے گی, لوگ بچے جو ہیں وہ پڑھیں گے نہیں.
آج جون بھائی کا الٹے سیدھے شعر لکھ تو رہے ہوتے ہیں نا بچے بچیاں, ٹھیک ہے, مطلب اٹس اوکے کہ وہ وزن میں نہیں لکھ رہے ہوتے, اچھا نہیں پڑھ رہے ہوتے, لیکن جون بھائی تو مرنے کے بعد زیادہ مشہور ہوئے. آپ یہ دیکھیں, اب وہ اپنی زندگی میں اتنی زیادہ مشہوریت حاصل نہیں کر سکے جو ان کے جانے کے بعد لوگ اب ان کے شعروں کو پڑھ کے اشش کر اٹھتے ہیں. تو یہ ان بچوں کی وجہ سے ہی تو ہے نا. دیکھیے ہم نے تو جون بھائی کو اس وقت بھی دیکھا تھا, ہم جون بھائی کو آج بھی دیکھ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ان بچوں نے تو جون بھائی کو نہیں دیکھا نا, بالکل, ان بچوں نے تو غالب کو نہیں دیکھا نا, ان بچوں نے تو فیض کو نہیں دیکھا نا, بالکل. تو یہ بہرحال سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں نا کچھ نہ کچھ, اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دو, یہ فیصلہ بعد میں کریں گے کہ کیا کوالٹی تھی اور کیا نہیں تھی, یہ فیصلہ تو وقت کرے گا. غالب اگر آج 150 سال بعد زندہ ہے تو غالب کی کوالٹی ہے نا, کوالٹی ہے, بالکل. ہزاروں لوگ مر گئے, ختم ہو گئے, ہزاروں شعراء تھے اس زمانے میں, ہزاروں ادیب تھے, ہزاروں صحافی تھے, ہزاروں شاعر تھے, لیکن زندہ غالب رہے. اس لیے کہ غالب میں دم تھا نا زندہ رہنے کا, اقبال میں دم تھا نا زندہ رہنے کا, جون میں دم ہے نا زندہ رہنے کا, اس لیے وہ زندہ رہے نا. بالکل, بھائی کچھ لکھا ہے, کچھ پڑھا ہے, کچھ بولا ہے, کچھ کام کیا ہے تو زندہ ہے نا آدمی. بالکل, صرف پدرم سلطان بوت پہ تو نہیں زندہ رہے گا نا کہ میرا ابا یہ تھے, صحیح, یہ تھے, اس پر تو زندہ نہیں رہے گا نا. بالکل. شکیل صاحب, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, ایک وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا بے حد اچھا اور بہترین سلسلہ جاری ہے, تو ہم گفتگو وہیں سے جوڑتے ہیں. شکیل صاحب, ہم بات تو ادب کے حوالے سے کر رہے تھے, میں اب آتی ہوں ادبی تقاریب کی جانب. اچھا, تقاریب کی تعداد ہے بہت زیادہ, ہجوم ہے لوگوں کا, طرح طرح کی تقاریب ہو رہی ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان تقاریب سے واقعی ادب کا فروغ ہو رہا ہے؟ دیکھو نسا, 1.5 سال کووڈ کھا گیا ہمارا, 1.5 سال ہم کچھ کر نہیں سکے. پتہ شہر ساری دنیا بند ہو گئی, ساری دنیا بند ہو گئی, ساری دنیا کا ایک ہی عالم تھا نا. تو اب جب ایک دم دنیا کھلی ہے تو یہ بہت زیادہ تقاریب اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ ہمیں 1.5 سال بعد تھوڑی سی آزادی ملی ہے, اس لیے یہ بہت زیادہ تقاریب میرے خیال سے نظر آ رہی ہیں. میں آرٹس, آپ کو پتا ہے کہ میں آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کا بھی رکن ہوں, وہاں کا ٹاک شو کمیٹی کا چیئرمین ہوں. ہم نے 2019 میں سال کے 365 دنوں میں 1000 پروگرام کیے. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, آپ خود ہمارے یہاں آتی ہیں. بالکل, بالکل. مطلب ہمارے جو اتنے بڑے مطلب آج اردو کانفرنس جو ہے, جو ہمارا برانڈ ہے وہ کراچی کا برانڈ ہے. مطلب اتنا بڑا اردو کا اتنا بڑا میلہ پوری دنیا میں کہیں نہیں سجایا جاتا. سب سے بڑا میلہ ہم سجاتے ہیں اردو کا, اور اس سال ہم 14ویں عالمی اردو کانفرنس کریں گے. 13 کانفرنسز ہم کر چکے ہیں. اور یہ کس مہینے میں ہونے جا رہی ہے؟ یہ دسمبر میں 9 سے 12 دسمبر انشاءاللہ. ہم تو اب کرونا کی وجہ سے یہ تو نہیں ہے کہ زوم پہ ہوگی یا یہ باقاعدہ بنفس نفیس ہوگی؟ بالکل, ابھی تک تو ہماری پروگرام پورا, اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال آئے. پچھلے سال بھی ہم نے اس کو بہت لمیٹڈ کیا تھا, زوم پہ کیا تھا, لیکن ساتھ ساتھ فزیکل بھی تھا وہ, لیکن پورے SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور بہت کم لوگوں کے ساتھ ہم نے اس کو کیا تھا. لیکن اس سال اس کو اسی طرح سے کرنے کا پروگرام ہے جس طرح سے بقیہ 12 کانفرنسز ہوئی ہیں, اور بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کریں گے ہم اس کو. ادبی تقریبات یا دیگر تقریبات زیادہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں. وہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کس کا شعر تھا کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ, جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. آپ 1 لاکھ تقریب کر لو, مطلب اپنی شاعری کے لیے آپ ہزاروں کتابیں چھپوا لو, لوگوں کو بانٹ دو, دیا تو وہی رہے گا جس میں جان ہوگی. ٹھیک ہے نا, بالکل. مطلب ہم کیا تقاریب کی بنیاد پہ شاعر نہیں بنتا, تقاریب کی بنیاد پر افسانہ نگار نہیں بنتا, ناولسٹ نہیں بنتا, وہ بنتا ہے اپنے لکھنے سے کہ کیا لکھ رہا ہے وہ. سوچ کا بڑا عمل دخل ہے اس میں. اگر آپ کی سوچ کسی لکھاری کی سوچ کا معیار یہ ہے نا, تو وہ پھر اقبال اور غالب کی طرح زندہ رہتا ہے. لیکن اگر اس کا معیار ہی گیا ہوا ہے اور سوچ ہی گری ہوئی ہے تو پھر وہ گم ہو جاتا ہے اتنے رش میں. تو وہ گم ہو جاتے ہیں, پھر گم ہو جاتے ہیں نا, پھر باقی نہیں رہتے نا, پھر مطلب باقی نہیں رہتے. بچتا وہی ہے کہ جس میں دم ہوتا ہے, جو کچھ لکھتا ہے, جس کی سوچ ہوتی ہے, جو بڑی سوچ رکھتا ہے. بالکل, تو وہی آگے بڑھتا ہے اور وہی باقی رہتا ہے. تو ان تقریبات سے پریشان مت ہو,
یہ تقریبات جو ہے نا بعض اوقات تو ہماری اکنامک لائف کو بھی درست کرتی ہیں. یہ سرکل چلتا ہے نا بھائی، ایک سے دوسرے کے ہاتھ میں، دوسرے سے تیسرے کے ہاتھ میں. تو ان تقاریب کو ہونے دو، ان سے پریشان مت ہو کہ ان سے پریشان ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں. اگر جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہاں جاؤ بھی، چائے وائے بھی پی لو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. بہت تقاریب میں اٹینڈ کرتی ہوں، آپ سے بھی بہت دفعہ ملاقات ہو چکی ہے. شکیل صاحب، آپ وائس اوور آرٹسٹ ہیں، تو اب تک آپ کن بڑے پروجیکٹس پہ کام کر چکے ہیں، اپنی آواز کا جادو جگا چکے ہیں، کہاں کہاں؟ دیکھو، میں نے جسے کہتے ہیں نا کہ بے شمار کتابیں میری آواز میں ریکارڈ ہوئی ہیں، اور اسپیشلی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کتابیں میری آواز میں ریکارڈ ہوئی ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، مختلف ڈاکومنٹریز میری آواز میں ریکارڈ ہوئی ہیں. اب تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، اس وقت مطلب میری ایک ڈاکومنٹری پر تو سپریم کورٹ نے سوموٹو لیا تھا. اچھا جی. کراچی میں ایک سینما تھا، ایک اسلامک سینٹر تھا جو سینما بن گیا تھا، اور اس کو سینما بنا دیا گیا. یہ بڑی اچھا، اس زمانے میں اس پر ایک ڈاکومنٹری بن رہی تھی، اور اس میں وائس اوور کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، خوف کی وجہ سے تیار نہیں ہوتا تھا. تو میں نے کہا کہ میں وائس اوور کروں گا اس کی. ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا جو کچھ بھی ہوگا. تو میں نے وہ وائس اوور کی، اور وہ بہت ہی مطلب وہ لاکھوں ویوز ہیں اس کے، لاکھوں سے زیادہ، مطلب ملینز میں. اور پھر اس پر سپریم کورٹ میں اس پر ٹی وی پروگرام ہوئے، اس ڈاکومنٹری پر ٹی وی پروگرام ہوئے، اور پھر سپریم کورٹ نے اس میں سوموٹو لیا، اور وہ جو ہے وہ دوبارہ اسلامک سینٹر بنا. وہ جو سینما تھا، جو پہلے اسلامک سینٹر سے سینما میں کنورٹ ہوا تھا، وہ دوبارہ اسلامک سینٹر بنا. اس طرح سے تو مختلف تاریخی کتابیں ہیں. ایک 800-900 صفحوں کی کتاب تھی تلبیس ابلیس نام سے، وہ ہے. مطلب کتابیں تو بے شمار کتابیں میری آواز میں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا پاکستان نیوی کا ایک اشتہار جو تھا، وہ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، تو وہ 14 اگست پر وہ میری آواز میں ریکارڈ تھا. تو اس طرح سے یہ چیزیں. اصل بات ایک چیز یہ بھی ہے کہ کبھی میں نے یہ میری نااہلی ہے کہ میں چیزوں کا ریکارڈ نہیں رکھتا، وہ بس اللہ کے سہارے چلتی رہتی ہے. درویش بندے ہیں آپ. بس تو اب درویش ہوں یا نہیں ہوں، لیکن یہ کہ غیر ذمہ دار ضرور ہوں. تو اس حوالے سے بس وہ چلتی رہتی ہے. اچھا، آواز کے حوالے سے جس وقت ٹیلی ویژن متعارف نہیں ہوا تھا، تو یہ آواز کا ہی جادو تھا جو ریڈیو پاکستان پہ جگایا جاتا تھا. چونکہ میں خود بھی منسلک رہی ہوں ریڈیو پاکستان سے، تو اس وقت میں اپنے پیرنٹس سے سنتی ہوں کہ وہ ایک ریڈیو ہوتا تھا، اور اس پہ آواز کے تاثر کے ہی ذریعے لوگوں کی تربیت بھی ہو رہی تھی، تمام خبریں نشر کی. تو آواز کا کتنا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اچھا، ریڈیو پہ اگر میں بات کروں شکیل صاحب، تو آج بھی ریڈیو کیا اپنا وہی کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھو، کردار تو ہر جگہ مختلف ہو گئے ہیں، کوئی بھی اپنا کردار اب پورا نہیں کر رہا. مطلب ریڈیو جو ہے وہ کیا دنیا میں ریڈیو ختم ہو گیا؟ کیا نہیں، دنیا میں تو ریڈیو چل رہا ہے نا. مطلب دنیا میں فلمیں بننا ختم ہو گئی کیا؟ مطلب یہ کہا جاتا تھا کہ جی VCR آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا. تو بالی ووڈ تو ویسے ہی چل رہا ہے، ہالی ووڈ تو ویسے ہی چل رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے، وہاں تو فلمیں بن رہی ہیں. ہم نے چونکہ معیار کو گرا دیا، اس لیے ہم سینما کی طرف بھی اب اپنے ناظرین کو نہیں لا سکتے، اور ریڈیو کی طرف بھی اپنے سامعین کو نہیں لا سکتے. مطلب ہم نہ ریڈیو کی طرف بلا پا رہے ہیں لوگوں کو، نہ اپنے سینما میں لوگوں کو بلا پا رہے ہیں. اب تو صرف موبائل کی حد تک ہی بلا پا رہے ہیں، چونکہ وہ ساری دنیا جہان کی چیزیں اس کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں. یقین جانیے، شاید میں اور آپ ابھی بیٹھ کے ہم ٹی وی شو کر رہے ہیں، لیکن ہم اسی حد تک محدود ہیں. باقی لوگوں کے پروگرامز دیکھنے کا نہ آپ کو ٹائم ملتا ہوگا، نہ مجھے ملتا ہے. یہ ایک بہت کڑوی حقیقت اور کڑوا سچ ہے. اب اس حقیقت کو تو ماننا پڑے گا. دیکھو، ہم حقائق سے نظریں نہیں چرا سکتے. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ نہیں جناب، یہ جو اسکرین ہے اس نے ہمیں یہاں تک، اپنی ہتھیلی تک محدود کر دیا ہے، اور ہمیں اس کے حساب سے ہی چیزیں مینج کرنی ہوں گی. لیکن ایسا بات یہ ہے کہ کیا امریکہ میں اور یورپ میں سینما ختم ہو گئے کیا؟ وہاں تو اسٹل سینما ہے، موجود بالکل ہے. تو وہ کیسے اپنے لوگ، وہ تو ٹیکنالوجی میں تو وہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے نا، ان کے پاس تو ممکن ہے ہم سے اچھے موبائل ہوں. وہ سینما میں کیوں جاتے ہیں؟ مطلب وہ تو سینما دیکھتے ہیں نا، بالکل، اس لیے کہ جو سلور اسکرین ہے اس کا تو اپنا ایک الگ مزہ ہے نا. اور دیکھیں، ادب نا شکیل صاحب، جو لکھنے کی جو روایت ہے نا، وہ سینما سے بھی جڑی ہوئی ہے، ٹی وی سے بھی جڑی ہوئی ہے، ریڈیو سے بھی جڑی ہوئی ہے.
عام لوگوں سے بھی، ادبی تقاریب سے بھی، یہ جتنا آپ دیکھتے ہیں سب کچھ، یہ سب ادب سے ہی تو جڑے ہوئے ہیں لوگ. اخبار آپ جو ہاتھ میں لے کے پڑھتے ہیں یہ بھی قلم سے نکلنے والی تحاریر ہوتی ہیں. تو معیار پھر میرے خیال میں ہمیں یہاں بڑھانا چاہیے، جس کی وجہ سے اوور آل آپ کو ہر جگہ معیار نظر آئے. شکیل صاحب، پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، اور گفتگو کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کہاں 1 گھنٹہ چلا گیا آپ سے بات چیت کرتے ہوئے. دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کو جاری و ساری رکھا جائے، لیکن ہمارا پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے. تو آپ کی آمد کا بے حد شکریہ، آج آپ سے بہت اچھی گفتگو رہی. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا، اور چلتے چلتے اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہو صرف تو چمک رہی ہے پروں میں اڑان کی خوشبو. واہ، چمک رہی ہے پروں میں اڑان کی خوشبو، بلا رہی ہے بہت آسمان کی خوشبو، بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اوڑھے، حویلیوں میں میرے خاندان کی خوشبو. واہ واہ واہ. وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو. کیا کہنے، کیا کہنے. اور سنا کہ کوئی کہانی ہمیں سلاتی تھی، دعاؤں جیسی بڑے پاندان کی خوشبو. واہ واہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یاد کیا، بہت شکریہ. کیا بات ہے شکیل صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. تو ناظرین، آج کا پروگرام یقینی طور پہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس پروگرام میں جاتے جاتے میں شکیل صاحب کی ایک بات کو دوبارہ کہنا چاہوں گی کہ خاندان سے آپ اپنے منسلک رہیں. آپ چاہے ادب کی دنیا میں نام پیدا کر لیں، بڑے بڑے موبائل اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، یا کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، جو خاندان ہے آپ اس سے منسلک رہیں. تو اسی پیغام کے ساتھ اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں ہم پھر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.